वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर और जागो लाहौर में आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। उम्मीद है कि आप सब लोग भी जहाँ कहीं होंगे इस वक्त खैरियत से होंगे। और कहते भी है कि गमी और खुशी के मौके पर होश नहीं गंवाने चाहिए। बढ़ते हैं अपनी पहले टॉपिक की तरफ और कुछ बात करते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको हम तस्लीम नहीं करते और ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेते उन चीज़ों को, लेकिन ये मामूली समझे जाने वाले डिसऑर्डर्स सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक भी साबित होते हैं और एक खामोश कातिल की तरह हमारी सेहत, हमारी खुशियों और हमारी एनर्जीज़ का कत्ल करते रहते हैं। और हम सब कहीं ना कहीं इस डिसऑर्डर से ज़रूर मुतासिर हो रहे होते हैं और इन बीमारियों में डिप्रेशन और एंजाइटी सरे फहरिस्त है। ख़ास तौर पर कोरोना के बाद पैदा होने वाले जो समाजी रवैये है, मुआशी और माशरती मसाइल की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी की शरह कई गुना बढ़ चुकी है। ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में ये मसला बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। एक तहकीक के मुताबिक 40% नौजवान अफराद को सबसे पहले डिप्रेशन 20 साल से कम उम्र में होता है और 20 साल के बाद इसमें लगातार इजाफा होने के कवी इम्कान भी मौजूद है। और आलमी सतह पर तकरीबन 34% यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। और अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो इस हवाले से एक ताज़ा तहकीक के मुताबिक मुल्क भर में नौजवान अफराद यानी 11 से 18 साल के दरमियान के जो बच्चे हैं वो 17% डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जबकि 21% से ज़ायद इज़्तिराब का शिकार भी होते हैं। ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले 42% नौजवानों को डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। डिप्रेशन की वजूहात क्या है और इनसे हम कैसे बच सकते हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आमना मौज़म है, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं और चेयरपर्सन अप्लाइड साइकोलॉजी भी हैं। आमना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आमना, आजकल हम देख रहे हैं कि हर कोई छोटा बड़ा डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें डिप्रेशन और एंजाइटी में फ़र्क बताएं कि क्या ये दोनों अलग अलग है, ये एक ही चीज़ है? जी, कॉमनली तो लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी शायद एक ही चीज़ का नाम है, लेकिन ये एक ही चीज़ का नाम बिल्कुल नहीं है। जो डिप्रेशन है उसके सिम्टम्स जो हैं वो थोड़े से एग्रीवेटेड, थोड़े से एलिवेटेड हैं एज कम्पेयर टू एग्जाइटी। जैसे एग्जाइटी में एक जनरल वरीसम की फीलिंग होती है, ज़्यादातर परेशान ख्याल आते रहते हैं और वो आपकी डेली फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ तक अगर मामला रहता है तो हम उसको एग्जाइटी जनरल वर्ड्स में कह सकते हैं। ठीक है। फिर उसकी आगे क्लासिफिकेशंस भी हैं। लेट्स से हम कहते हैं एग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, सोशल एग्जाइटी हो गई, डिफरेंट तरह के फियर एंड फोबियाज हो गए जैसे हाइड्रोफोबिया, सोशल फोबिया वगैरह वगैरह। ठीक है। लेकिन जब हम डिप्रेशन की एक्सक्लूसिवली बात करते हैं तो उसमें एक तो ये कि वो प्रीकर्सर है एग्जाइटी डिप्रेशन का, और डिप्रेशन के जो केसेस हैं उसमें तकरीबन 50% लोग एग्जाइटी भी रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो एग्जाइटी को हम डिप्रेशन का एक फीचर डेफिनेटली कह सकते हैं। अच्छा, इसी तरह डिप्रेशन में कुछ एडिशनल चीजें हैं जो बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, जैसे परसिस्टेंट लो मूड का होना। आपको वो इंडिविजुअल कभी खुश नजर नहीं आएगा, उसको कोई ना कोई आपको ऐसे लगेगा कि ये खामोश तबाह है, जैसे हमारी सोसाइटी में कह देते हैं। संजीदा है, बात कम करता है, सोच के करता है, लेकिन वो उसका कंसिस्टेंट लो मूड चल रहा होता है। लो मूड के साथ साथ एक कंसिस्टेंट वरी है। फिर जो एक और चीज कॉमन है जिससे लोग इंटरचेंजेबली यूज टर्म करते हैं वो ये कि आपके जो ईटिंग पैटर्न्स हैं और जो स्लीप पैटर्न्स हैं वो एग्जाइटी में भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और वो आपके डिप्रेशन में भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये दोनों चीजें सेम है। लेकिन इन एडिशन टू दैट वेट लॉस काफी ज्यादा होता है डिप्रेशन में, और इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा इसमें परेशान करने वाली बात है वो है सुसाइडल आइडिएशन या सुसाइडल थॉट्स, जो कि डिप्रेशन का एक थोड़ा सा, जब मेजर डिप्रेशन की सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाती हैं तो ये सिम्टम्स हमें नजर आना शुरू हो जाती हैं। सो काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि दोनों में जो डिफरेंस है वो बड़ा क्लियर है, लेकिन कुछ सिम्टम्स इनकी ओवरलैपिंग भी होते हैं और सेम भी हो सकते हैं। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज पर हम देखें तो किसी को सिम्टम्स आ रहे हों डिप्रेशन के या एंजाइटी के, तो किस तरह के सिम्टम्स देख के हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि डिप्रेशन के हैं या एंजाइटी के सिम्टम्स हैं? बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप 2 वीक्स तक परसिस्टेंट किसी भी इंडिविजुअल का अनयूजुअल बिहेवियर देखते हैं, चेंज इन बिहेवियर देखते हैं, चाहे वो सिर्फ उसकी कंसिस्टेंट वरी है, चाहे वो उसकी कंसिस्टेंट जो है वो लॉस ऑफ एपिटाइट है, या उसका स्लीप पैटर्न का चेंज है, या वो अपनी हाइजीन को टेक केयर नहीं कर रहा, या वो आइसोलेट हुआ है सोशली, वो अपने घर वालों के साथ नहीं बैठ रहा, वो ज़्यादा टाइम अकेला बैठ रहा है, अपने रूम में बैठ रहा है, या उसकी अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर वो किसी को भी शामिल नहीं कर रहा।
تو یہ ایک وارننگ سائن ہے فار دا امیجیٹ فیملی. اکثر ہم نگلیکٹ کرتے ہیں کہ بچہ پڑھ رہا ہے یا وہ اپنی کسی اور ایکٹیویٹی میں انوالو ہے اور ہم اس کو اس وقت جو ہے وہ تھوڑے ٹائم کے لیے کہتے ہیں کہ بچہ ہے ہی ایسا ہے, اس کے موڈ آتا ہے, وہ جب اس کی مرضی ہوتی ہے تب وہ ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے. بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی ہم سنجیدگی کے خانے میں ڈال دیتے ہیں, ہم اسے خاموش طبع ہونے کے خانے میں ڈال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کنسنٹریٹ کر کے اپنا آفس کا کام کر رہا ہے, اپنی پڑھائی کر رہا ہے, لیکن انڈر لائنگ فیکٹرز جو ہوتے ہیں اس میں وہ ڈپریشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ ایگریویٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو 2 ویک سے زیادہ اگر آپ پیٹرن اس طرح کا دیکھتے ہیں, یا بہت زیادہ سو رہا ہے یا بہت کم سو رہا ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک الارمنگ سائن ہوتی ہیں. کیونکہ ڈپریشن جو ہے وہ آپ میجر ڈپریشن آپ نے 6 ویک سے پہلے ڈائگنوز تو نہیں کرنا, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک سمٹمز کے آنے کے بعد ایک پرسسٹنٹ ٹائم ڈیوریشن تک اس کا اسٹے بہت ضروری ہے. ہم فوراً نہیں کہہ سکتے کہ 3 دن اگر ایک بندہ پریشان رہا تو مے بی اس کا کوئی آفس کا بیگ لاس ہو گیا, کوئی اسائنمنٹ مس ہو گئی تو وہ پریشان ہے, دیٹ از نیچرل. تو نیچرل وری تو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے, لیکن اگر وہ ایک بہت زیادہ ٹائم ڈیوریشن سے آگے تک اس کو مینیج نہیں کر پاتا اور اس کی ڈیلی فنکشننگ اس سے ڈسٹرب ہو رہی ہے, تو وہاں پر ہم اس کو کلاسیفائی کریں گے کہ کیا یہ ایگزائٹی ہے یا ایک سرٹن ٹائم ڈیوریشن کے بعد یہ ڈپریشن کہلائے گا. لیکن آمنہ مجھے بتائیے عموماً کیا وجوہات ہوتی ہیں, ریزنز کیا ہیں ڈپریشن میں جانے کی؟ آج کل بہت سارے لوگ جو ہے ڈپریشن میں جا رہے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو؟ ڈپریشن کے کازز جو ہیں یہ تو بہت ویل اسٹیبلشڈ ہیں اور یہ بہت زیادہ ایکسپلیسٹلی اب تک ڈسکس ہوتے رہے ہیں. لیکن ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ بہت سارا ایک انڈرمائن کرتے ہیں فیکٹر, وہ ہے جینیٹک فیکٹرز. اگر کسی کی فیملی میں ہم پہلے سے دیکھتے ہیں کہ کوئی انڈیویجولز ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کبھی سوسائڈل اٹیمپٹس کی ہوں یا سیلف ہارم کی کوئی کوشش کی ہو, یا وہ اپنی لائف میں بہت سارے کرائسس سے گزرنے کے بعد مینجمنٹ ان کی بہت پور ہو گئی ہو, یا وہ بالکل سیلف ریونیشن کی طرف چلے گئے ہوں, تو ایسی فیملیز کے اندر ہمیں زیادہ ویجیلنٹ رہنا چاہیے کہ اور بھی لوگ جو ہیں ان میں ایسے ٹریٹس ہو سکتے ہیں. یعنی اگر پیرنٹس میں جو ہے وہ اس طرح کے سمٹمس ہیں تو بچے زیادہ ورنریبل ہیں کسی بھی سائیکیٹرک النس کے لیے, جس میں ڈپریشن جو ہے اس کے اوپر بہت ساری زائگوٹک اور مونوزائگوٹک اسٹڈیز ہوئی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ڈپریشن جو ہے یہ اٹ رنز ان فیملیز. اس کی مینیفیسٹیشن فرق ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ ایک جینز میں بھی جینز میں اس کی 25% اس کی کاز جو ہے وہ جینیٹک ہے, کیونکہ آپ کے ہارمون کا امبیلنس ہو رہا ہے نا, تو یہ جینیٹکلی آپ کو ملا ہے اینڈ یو جسٹ کانٹ مینیج اٹ, یو جسٹ کانٹ ہیلپ اٹ فلی اگر آپ اسے اوپن چھوڑتے ہیں. تو آپ کو یہ دیکھنے کی بہت زیادہ ضروری ہے اگر ایک پیرنٹ میں ہے, دونوں پیرنٹ میں ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ فیملی جو میرجز ہیں جس میں بہت ساری آپ دیکھتے ہو کہ کزن میرجز میں پرابلمس ٹریول کرتی ہیں, تو سائیکیٹرک النس از آلسو ون آف دیم. لیکن اس کے اوپر اتنی بات نہیں ہوتی, تو لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. دوسرا یہ کہ ہمارے سچویشنل اور انوائرمنٹل فیکٹرز, اب دیکھیں جیسے پینڈیمک کے اندر بہت سارے بچے بہت اچھا پڑھ رہے تھے, لوگ اپنے آفسز میں جابس پہ روٹین میں جا رہے تھے اینڈ سم ہاؤ مینیج ہو رہی تھی لائف. لیکن سڈنلی پینڈیمک آیا, اس نے لائف کو اسٹک کر دیا اور ہمارے انوائرمنٹل اور سچویشنل فیکٹرز جو تھے وہ بالکل ٹاپ سائڈ ڈاؤن ہو گئے. وہ لائف جو کہ ہمیں کبھی لگتا تھا کہ گھر میں 2 منٹ بھی گزارنا ہمارے لیے مشکل ہے کیونکہ وقت نہیں ہے, وہ سارا ہی وقت صرف گھر کے لیے تھا اور باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا. یو نو تھنگز ور چینج ایمنسلی. اس سچویشن کے اندر بہت سارے لوگ جب کافی ٹائم انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ گھروں میں گزارا تو بلیو می منیبا کہ یہاں سے بہت سارے پرابلمس آئیڈینٹیفائی ہوئے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ڈپریشن کا ریٹ, ایگزائٹی کا ریٹ, یہ شاید بڑا جو ہے وہ اتنی رفتار سے نہیں ہے جتنی اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی. کیونکہ میرے پاس ایسے بہت سارے کیسز آئے. میں نے اب جب اپنی آن لائن کاؤنسلنگ سروسز ہماری چل رہی تھیں لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے, اس میں 1340 انڈیویجولس کو ہم نے کاؤنسل کیا اکراس دا پاکستان تھرو ہیلپ لائن فری آف کاسٹ. اس میں بھکر سے لیا سے اس میں زیادہ خواتین تھیں یا مرد تھے؟ سرپرائزنگلی ہمیں اپروچ کرنے والے زیادہ تر لوگ مرد تھے. حالانکہ پاکستان میں ڈپریشن اور ایگزائٹی کے پرسنٹیج خواتین میں زیادہ ہے, لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ ایکسیس ٹو کنیکٹ جو ہے نا وہ خواتین کے پاس کم ہے. آدمی زیادہ اپروچ کر سکتے ہیں, ان کے پاس فیسلٹیز زیادہ ہیں کال کی, انفارمیشن کی, تو وہ کمپیریٹیولی زیادہ جو ہے وہ ٹرن اپ ان کا زیادہ تھا ریشو. اڈولسنس کا ریشو بہت زیادہ تھا. جو بچے میٹرک کر رہے تھے, جو او لیولز اے لیولز کر رہے تھے, جن کی اسٹڈی اسٹاک ہو گئی, ان کو بہت زیادہ پرابلمس فیس کرنے پڑے. اس سچویشن میں ہمارے پاس 2-3 بڑے کلاسیکل کیس آئے جن کے اوپر ابھی بھی ہماری اسٹڈیز جاری ہیں. وہ یہ تھے کہ وہ پہلے سے ڈفرینٹ پرابلمس کا شکار تھے, لیکن وہ ڈائگنوز اس پینڈیمک میں ہوئے کیونکہ پیرنٹس کو لگا کہ یہ بچے کچھ اب نارملی بہیو کر رہے ہیں. اینڈ وین دے ٹرنڈ انٹو دیئر سمٹمز, اور انہوں نے پھر
تھوڑی سی سوچا کہ اس کے اوپر ہیلپ لی جائے، کیونکہ وہ بھی تھوڑا فارغ تھے، بچوں پر زیادہ کنسنٹریٹ کر رہے تھے، تو پتہ چلا کہ کافی سارے جو ہے نا وہ میجر پرابلمس جو تھے وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے. تو میں ابھی وہ صرف کانفیڈینشیلٹی کی طرح اس کو ریفرنس نہیں دوں گی، لیکن بہت سارے ایسے پرابلمس تھے جو ایکسکلوسیولی جینڈر آئیڈینٹی کے کیسز تھے، میجر ڈپریشن کے کیسز تھے جو ینگ بچے اور بچیوں میں صرف اس پینڈیمک میں گھر رہنے کی وجہ سے پیرنٹس نے ایکسپلور کیے، اور وہ ان کی ہیلتھ سمٹمس کے لیے جی پیز کے پاس گئے. جی پیز نے کہا نہیں آپ ان کو اسیسمنٹ کرائیں ڈپریشن کی، انگزائٹی کی، اور اس طرح سے پرابلمس سامنے آئے. تو یہ جو اتنا بڑا ہوا نمبر ہے اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ پیرنٹس نے ان کو ٹائم دیا ہے، اس کو سمجھا ہے، اور پھر انہوں نے اس کو کوشش کی ہے کہ بچوں کو بہتر چیز کی طرف لے کے جائیں. اور دوسرا آپ نا مجھے بتائیے کس لیول پر یا کس موقع پر ڈپریشن کے ہمیں پھر ڈاکٹر سے یا کنسلٹنٹ سے رجوع کرنا چاہیے، اس کی طرف جانا چاہیے؟ جی منیبا، جتنی ارلی کنسلٹیشن لی جائے گی اتنا پروگنوسس اچھا ہوگا. جتنا زیادہ ٹائم ڈیوریشن ہمارا گزرتا جائے گا، نیگیٹو تھاٹس آتی جائیں گی، سیلف اسٹیم بہت لو ہوتی ہے ڈپریشن میں موجود لوگوں کی، ان کا سیلف ہیٹرڈ بڑا ڈیپ ڈاؤن ہوتا ہے، ان کو اپنے آپ سے اپنی ذات سے شکایت ہوتی ہے بہت شدید قسم کی، اور اس کو جب جتنی آپ لیٹ کریں گے ایڈریس کرنے میں اتنی زیادہ سائیکولوجیکل کمپلیکیشنز بڑھتی جائیں گی، اور خدا نخواستہ اس ٹائم ڈیوریشن میں سیلف ہارم کا یا سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کا جو چانس ہے وہ بہت ہائی ہو جائے گا. آپ کو ایک چیز بتاؤں جو شاید ہمارے ویورز کو اتنی کامنلی نہیں پتا ہوگی، جو لوگ سیلف ہارم کرتے ہیں یا جو لوگ سوسائڈل آئیڈیشن رکھتے ہیں یا اٹیمپٹس کرتے ہیں، ان کا مقصد اپنے آپ کو مارنا نہیں ہوتا، وہ خود کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، وہ اس پین کو ختم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو کنٹینیوسلی ان کے مائنڈ میں لیگ بیہائنڈ کر رہی ہوتی ہے. وہ اتنی سیویئر ایموشنل پین ہوتی ہے جس کا ایک فزیکل ایسپیکٹ بھی ہوتا ہے. باڈی میں اتنی سیویئر لیتھارجی ہوتی ہے کہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ کے اپنے کپڑے بدل لیں، وہ اٹھ کے اپنا برش کر لیں، وہ اٹھ کے اپنا کھانا کھا لیں، یا وہ کسی دوست سے بات کر لیں. وہ سوچتے رہتے ہیں اور وہ نیگیٹو سائڈ پہ سوچتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پوری لائف کی جو فنکشننگ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو کس طرح ہم اگر کسی کو ڈپریشن ہو جائے ہم اس کو کس طرح اس ڈپریشن سے باہر نکال سکتے ہیں؟ لیکن کیا ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں اگر ڈاکٹر کے پاس ہم نہیں جا رہے تو؟ جی ڈفرینٹ سٹیپس ہیں. سب سے پہلے تو فیملی کو یہ اکنالج کرنا بے انتہا ضروری ہے کہ وہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم کو فیس کر رہا ہے. جیسے ہم لوگ میڈیکل پرابلمس کا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، ہیلپ دیتے ہیں، اگر ہمیں بخار بھی ہے تو ہم پیناڈول کھانے کو تیار ہیں، دانت میں درد ہے ہم نے اینسڈ کھا لینی ہے، ٹھیک ہے. اگر ہمیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا النس ہو گیا جس کے لیے بہت ریگرس تھراپی چاہیے، کینسر کا ٹریٹمنٹ ہے، HIV کا ٹریٹمنٹ ہے، کوئی انڈیویجول رکے گا نہیں. ٹریٹمنٹ لینے سے یہ نہیں سوچے گا کہ جتنے بھی ہارمفل افیکٹس ہیں میں ٹریٹمنٹ نہ لوں. تو ہمارے ہاں جو ایک اسٹگما ہے نا سائیکولوجیکل پرابلمس کو ایکنالج کرنے کا، کوئی انڈیویجول آپ کو منہ سے یہ نہیں کہے گا کہ میں جو ہے وہ فلانی تھراپی لے رہا ہوں اس ڈس آرڈر کے لیے. یہ بتا دے گا جی میری کیمو تھراپی ہو رہی تھی، میں جی اسٹیرائڈز لے رہا تھا، لیکن کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ اس نے کسی سائیکیٹرک النس کے لیے کتنا ٹریٹمنٹ لیا. یہ ایک ٹیبو ہے ہمارے ہاں، ہر جگہ پر یہ فارم پہ پوچھا جاتا ہے آپ کو کوئی سائیکیٹرک النس تو نہیں ہے، حالانکہ بہت ساری فزیکل النس ہمیں ہوتی ہیں اور ہم وہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو ایک چیز تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جتنی جلدی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، ووکل ہوں گے، تو امیڈیٹ سپورٹ آپ کو کہاں سے ملنی ہے؟ ود ان دا فیملی. فیملی میں کون آپ کا سپورٹ سسٹم ہے؟ آپ کے سبلنگز ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، اور جو بھی آپ کے گھر کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، either they are your servants یا they are your grandparents، وہ سب آپ کے امیڈیٹ سوشل سپورٹ کا آپ کا حصہ ہیں. جتنی اچھی سوشل سپورٹ ہوتی ہے، اگر آپ ورک پلیس پہ جا رہے ہیں وہاں پر آپ کو اچھے کو ورکرز ملے ہیں جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ انڈیویجول ایک ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزرا ہے، اس کو ہم نے سپورٹ دینی ہے، اتنا پروگنوسس اچھا ہوگا. لیکن اتنی آئیڈیل سچویشن ہوتی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. جی ہوتا یہ ہے کہ ہمیں شاید 1 سے 2 لوگ تو اچھے مل جائیں آپ کو سمجھنے والے، اور ایٹ ٹائمس بہت سارے لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی. تو وہاں پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں تھوڑی سی اویئرنیس کے لیے یہ بات کرنا چاہوں گی. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے، اگر آپ کے پاس بہت زیادہ فائنینسز نہیں ہیں کہ آپ کوئی پرائیویٹ انڈیویجول کنسلٹیشن لیں اور آپ کسی اچھی تھراپیوٹک انٹرونشن کا حصہ بنیں، جیسے بیہیویئر تھراپی ہے، سائیکو ڈائنامک اپروچ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیپ ڈاؤن پرابلم کہاں پر روٹ کر رہی ہے، ہیومنسٹک اپروچ ہے، ہم ڈفرینٹ اپروچز یوز کرتے ہیں اور اپنی کنڈیشننگ کے تھرو اور ڈفرینٹ چیزوں کے تھرو بیہیویئرز اور موڈ کے اندر چینجز اور آلٹریشن لانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ یہ کہ سورسز آپ کو ہیلپ کے ملیں گے کہاں سے؟ انڈیویجول نہیں ہے اگر آپ لے سکتے
تو گورنمنٹ ہاسپٹلس کے جتنے بھی سیٹ اپس ہیں ان کے سائیکیٹری وارڈس کے اندر کنسلٹیشن سینٹرز موجود ہیں. اچھا, اور وہ فری ہے؟ وہ فری آف کاسٹ ہیں, جیسے کہ آپ کے گورنمنٹ ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں. مے بی شاید آپ کو بہت معمولی سے کچھ میڈیسن کے پیسے لینے پڑیں اگر میڈیسن ریکوائر ہے تو. پہلے تو صرف یہ ہے کہ آپ کو کاؤنسلنگ اور تھراپی جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے. موسٹلی 30 to 40% ایسے کیسز آتے ہیں ڈپریشن کے جو مینیج ہو جاتے ہیں تھرو کاؤنسلنگ, بیہیویئر کاؤنسلنگ کے تھرو, تھراپی کے تھرو, اور وہ انڈیویجولس جو ہیں وہ کافی حد تک ہیل ہو جاتے ہیں. وہ میڈیسنس پہ کب آپ لوگ ایک پیشنٹ کو ڈالتے ہیں, کس لیول پر جا کے؟ اگر اس کی کاؤنسلنگ بھی اس کو فائدہ نہیں دے رہی تو اب اس کو میڈیسن پہ ڈالنا چاہیے. کچھ ایسے سائیکوپیتھولوجیکل ٹریٹس ہوتے ہیں جس کے اندر ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کاؤنسلنگ جو ہے جب تک ہم جتنے ڈیوریشن تک کاؤنسلنگ ورک کرے گی انڈیویجول اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے. فار انسٹنس ان کیس آف سیلف ہارم یا سوسائڈل آئیڈیشن we definitely need to give some kind of medication to stop that immediate جو سائیکل آف آپ کے تھاٹس آ رہے ہیں, اس کو روکنے کے لیے میڈیکیشن کی سپورٹ بہت ضروری ہے. لیکن خالی میڈیکیشن کچھ نہیں کرے گی کیونکہ ہم نے ساری زندگی تو میڈیکیشن نہیں دینی. اس کے ساتھ اس کے تھاٹ پیٹرن کو چینج کرنے کے لیے کنٹینیوز آپ نے ڈفرینٹ طرح کی اس کو بیہیویئر ٹیکنیک سکھانی ہے کہ اس نے کوپ کیسے کرنا ہے اس اسٹریسفل سچویشن میں. جیسے رائٹ پینڈیمک آ گیا, بچوں کے ایگزامس کینسل ہو گئے, اب اس کینسل ایگزام میں آپ نے اپنے آپ کو کیسے پریپیئر کرنا ہے کہ آپ نیکسٹ میں اپیئر ہوں گے, یا آپ کو جو آلٹرنیٹیوز مل رہے ہیں اس میں آپ نے اپنے آپ کو کیسے سیٹل کرنا ہے. اور کتنے سیشنز ہوں گے اگر اس کی اگر بات کی جائے تو؟ کتنے ڈپریشن کا بندہ ہے یا انزائٹی کا بندہ, اس کو کتنے سیشنز لینے چاہیے؟ دیکھیے اگر تو کسی کو بہت کوئی معمولی نیچر کی انزائٹی ہے تو مے بی 2 to 3 سیشنز جو ہیں وہ اس کو تقریباً 60 to 70% ہیل کر دیں. اس کو ہوم ورک ایکسرسائزز دے دی جائیں, اور باقی اس کو گھر میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک کو تھراپسٹ ہونا چاہیے. گھر میں ایک انڈیویجول ہونا چاہیے جو آپ کو ہیلپ کرے, تو آسان ہو جاتا ہے. بٹ ایٹ ٹائمز یہ سیشنز بہت لمبے چلتے ہیں. دے کین گو اپ ٹو ایئر اور 2 years اینڈ مے بی ایون مور, کیونکہ اٹ ڈیپینڈس کہ کتنی ڈیپ ڈاؤن آپ کا پرابلم ہے. لیکن اس کو جو ہے کیٹر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کتنا آپ کا جو ڈیپ ڈاؤن پرابلم ہے. اور اگر آپ کے آس پاس بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا آپ کو لگ رہا ہے کہ سمٹمز اس طرح کے ہیں جو ڈاکٹر آمنہ نے ہمیں بتایا ہے, تو آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس ضرور جائے, کنسلٹ کریے ان سے. پروفیسر ڈاکٹر آمنہ معظم ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر آمنہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ یہاں پر آئی ہیں. اور ڈپریشن اور انزائٹی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. میرے خیال سے آپ لوگوں کو یہ سیگمنٹ اچھا لگا ہوگا. مزید بھی آپ سے بات کریں گے لیکن یہاں وقت تو ہے چھوٹی سی بریک کا. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, پیسہ کمانا ہر انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے تاکہ ایک پرآسائش زندگی گزار سکے. یہ خواہش تو ہم سبھی کرتے ہیں, لیکن اپنی اس خواہش کے حصول میں کامیاب ہونے کے لیے جن عادات کو اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم رسک لینے سے ڈرتے ہیں, نوکری پر کمپرومائز نہیں کرتے. امیر تو ہونا چاہتے ہیں لیکن نوکری بھی ہم نے کرنی ہے بھائی, وہ بھی نہیں چھوڑنی. اور اگر دنیا کے امیر ترین اور کامیاب ترین لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ان میں سے جاب ہولڈرز کی جو تعداد ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کا کوئی مخصوص فارمولا نہیں ہوتا. کامیاب ہونے کے لیے بیرونی عناصر میں جہاں حالات و واقعات کا کردار اہم ہو سکتا ہے, وہی انسان کے اندر کچھ ذاتی اقدار اور عادتوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. انسان کی اوور آل پرسنالٹی, خصوصیات اور ذاتی اقدار مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ زندگی میں کون شخص کامیاب ٹھہرے گا اور کون نہیں. اور ایک تحقیقاتی رپورٹ یہاں تک کہتی ہے کہ زندگی میں آپ کی کامیابی کا جو 95% دار و مدار ہے وہ آپ کی خصلتوں اور عادات پر منحصر ہوتا ہے. تو کامیاب ہونے کے لیے کن عادات کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں, اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران ساجد صاحب ہیں, انٹرپرنور ہیں, ٹرینر ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. عمران صاحب, میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو, الحمدللہ. عمران صاحب, پیسہ کمانا آج کے زمانے میں سب کا خواب بن چکا ہے, لیکن پیسہ کمانا اتنا آسان نہیں ہے. تو اس خواب کو کس طرح پورا کر سکتے ہیں, اور جو لوگ اپنے بلبوتے پر محنت کر کے دولت مند بن رہے ہیں ان میں ایسی کیا خصوصیات ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں؟ دیکھیے, ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا پیسہ کمانا اتنا ضروری ہے. اچھا, ہم سبھی چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ امیر بنیں. بالکل. لیکن
پہلے تو خصوصیات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. خصوصیات اس میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کیا آپ عام طور پہ جیسے سمجھا جاتا ہے کہ بزنس مین جو ہے وہ زیادہ پیسہ کماتے ہیں, تو بینگ اے بزنس مین آپ اپنے سیلف اسسمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ کیا آپ واقعہ ہی بزنس کرنے کی پوزیشن میں ہیں, کیا آپ بزنس کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے. اچھا. کیونکہ ہر کوئی بزنس نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کے جو ایک بزنس مین کے جو پرسنل انالیسز ہیں وہ بہت ضروری ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ اسسمنٹ ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے کہ آپ بزنس کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. جس طرح ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نوکری نہیں کر سکتے, ہم بزنس کے لیے بنے ہوئے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ہیں جو ڈگری ہولڈرز بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اتنا پیسہ نہیں کما رہے ہوتے جتنا ایک میٹرک پاس بندہ ہوتا ہے وہ اتنا پیسا کما رہا ہوتا ہے. تو اس میں کیا آپ کو ڈفرینس لگتا ہے؟ کیا ایک سوچ کا ڈفرینس ہے یا طریقہ کار کا ڈفرینس ہے؟ کس چیز کا ڈفرینس لگتا ہے آپ کو اس میں؟ زیادہ تر لوگ جو کہ ایجوکیشن ان کی بہت زیادہ نہیں ہوتی, اگر آپ ان کا انالیسس کریں تو ان کی اپ برنگنگ میں کہیں نہ کہیں بزنس انوائرمنٹ میں وہ رہے ہوتے ہیں. اچھا. تو وہ سکلز وہ سیکھ چکے ہوتے ہیں جو ان کو ایک اچھا بزنس مین بنانے کے لیے ہیلپ کرتا ہے. ادروائز اگر آپ نے بزنس پڑھا نہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے بزنس مین بن جائیں تو یہ بہت مشکل ہے. اچھا. اس کی ایکسیپشنز موجود ہیں لیکن وہ گفٹڈ انڈیویجولس ہو سکتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ پڑھائی کے بغیر, آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر, اچھا, آپ بزنس سیکھے بغیر آپ کوئی ایک بزنس کر سکتے ہیں. اچھے بزنس مین. دکان کھولنا مقصد نہیں. لیکن یہاں پر عمران صاحب بہت سے لوگ ہیں جو بزنس اسٹڈیز پڑھ کے آتے ہیں لیکن پھر بھی وہ نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں, اپنا بزنس تو کر ہی نہیں پاتے پھر بھی. وہ تو شاید جو ہے وہ انہوں نے جو پڑھا وہ ٹھیک نہیں پڑھا. اچھا. یعنی وہ ان کا وہ فیلڈ نہیں تھا, لیکن وہ بزنس پڑھنے تو گئے لیکن شاید ان کی جو اپنے بارے میں جو ان کی اسسمنٹ تھی وہ ٹھیک نہیں تھی, شاید وہ اس فیلڈ کے لیے تھے نہیں. اچھا. تو کیا ہمارے جو ادارے ہیں آپ کو لگتا ہے وہ پڑھا رہے ہیں, مطلب کہ وہ نوکریوں کے لیے بچوں کو تیار کر رہے ہیں یا بزنس کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ جو ہم پڑھنے جاتے ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, ہم کالجز میں جاتے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو؟ نیدر. اچھا. دونوں ہی نہیں. میرا تو خیال یہ ہے کہ کسی بھی ادارے میں جانے سے پہلے جو اپنی جو کریئر کاؤنسلنگ ہے وہ ضرور کرا لینی چاہیے. اچھا. کہ ایکچولی آپ کے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اور جو آپ زندگی میں اچیو کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کے ویژنس ہیں, گولز ہیں, اس کے مطابق آپ کو ایکچولی پڑھنا کیا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے دوست یا آپ کی فیملی میں سے کوئی سکسیسفل ہوئے ہیں یا انہوں نے وہ بزنس اسٹڈیز کیا اور وہ سکسیسفل ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی ہوں, آپ بھی وہی کریں. مطلب ایک دور شروع ہو چکی ہے نا کہ ہم وقت کے ساتھ نہیں اپنے آپ کو بدل رہے. ای کامرس کا یہ دور ہے, جیسے آپ کو بھی پتہ ہے کہ بوسٹ بہت زیادہ کیا ای کامرس ہمارے یہاں پر, اور لیکن ابھی بھی ہم وہ انجینئر کی دوڑ میں اور ڈاکٹرز کی دوڑ میں ہی شامل ہو گئے ہیں کہ ہم بچوں نے اگر جانا ہے تو اس 2 فیلڈ میں ہی جا سکتے ہیں. تو وقت کے ساتھ خود کو بدلنا, ڈیمانڈ اپنی بدلنا کتنا ضروری ہے آپ کو لگتا ہے؟ میرا اس میں یہ ماننا ہے کہ ہمیں ضرور والدین کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی خواہشوں کا بھی احترام کرنا چاہیے, لیکن عام طور پہ یہ جو انفلوئنس ہے پیرنٹس کی طرف سے آتا ہے. بالکل. اور دوسرا اس کا تعلق جو ہے وہ رہنمائی سے بھی ہے. اچھا. کہ کیا اس کے علاوہ جو ایکسپوجر ہے فیلڈز کا وہ نہیں ہے. اچھا. کہ آپ ہمیں نہیں پتا, عام طور پہ یہ بتایا نہیں جاتا یا ہم خود ریسرچ نہیں کرتے کہ اس کے علاوہ کون کون سے ایسے فیلڈز ہیں جن میں جایا جا سکتا ہے. تو
وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ احترام اپنی جگہ پہ، لیکن آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریے. اچھا. اب مقصد اس کا یہ ہے کہ اپنے پیشن کو فالو کریے. جو آپ کا اپنا ویژن ہے اس کو کوشش کریے کہ آپ اس کی ڈائریکشن میں چلیں. اچھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے رسک لینا کتنا ضروری ہوتا ہے، یا رسک کے بغیر بھی ہم پیسہ کما سکتے ہیں لائف میں؟ بزنس میں تو رسک ضروری ہے، ضروری ہے، لیکن کیلکولیٹو رسک ہونا چاہیے. اچھا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو میں رسک لینے جا رہا ہوں وہ اس میں مجھے کہاں پہ نقصانات ہو سکتے ہیں اور اس میں کیا اپس اینڈ ڈاؤنز آ سکتے ہیں. تو کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ میں بولڈ ڈیسیژن لے لیتا ہوں، میں رسک ٹیکر ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے جو رسک لیے وہ کیلکولیٹو تھے. اچھا. تو ساری چیزوں کو آپ، یعنی اس کا تعلق بیسیکلی پلاننگ سے ہے. آپ اپنی پلاننگ کریے. اب دیکھیں کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں کیا کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں اور کیا میں ان رکاوٹوں کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا. رسک تو کسی بھی طرح کے عمران صاحب آ سکتے ہیں. اب جیسے ایک بندہ، ایک نوجوان ہے، اس نے اپنا بزنس کرنا ہے، اس کے پاس اچھے سکلز ہیں، آئیڈیاز بھی اس کے پاس اچھے ہیں، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو وہ پھر کس طرح اپنی چیزوں کو ڈیولپ کر سکتا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کو اگر پیسہ نہیں ہے تو جو اپنا جو بھی ان کا آئیڈیا ہے، جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں وہ کوشش کریں کہ اپنے آئیڈیا کو ایک اسمالر اسکیل پہ ٹیسٹ کریں. اچھا. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ بزنس کو ایکچولی سٹارٹ کر کے کی جائے. اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ اگر آپ اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ آپ ایک انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتے ہیں. اب آپ کو یہ ہے کہ یہ انسٹیٹیوٹ فلاں کا بھی چل گیا تھا، میرا بھی چل جائے گا. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر کے آپ یہ دیکھیں، آپ ریسرچ، آپ نے فیڈ بیک لینا ہے کہ کیا میرا آئیڈیا جو ہے وہ لوگوں میں ایکسیپٹیبل ہوگا کہ نہیں. اچھا. تو اس میں آپ ایک سوشل میڈیا پہ ایڈ دیکھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کورسز سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو آپ اس کا رسپانس چیک کر سکتے ہیں. تو آپ نے یعنی بغیر پیسے کیے، خرچ کیے، آپ نے ایک مارکیٹ ٹیسٹ کر لیا. تو لیکن جہاں تک اگر دوسرا سولوشن یہ ہے کہ آپ اس فیلڈ میں کام کریے. اچھا. اپنا ایکسپیرینس گین کریے. ٹھیک ہے. تو ایکسپیرینس گین کر کے تو آپ ساتھ میں اپنا جو ہے وہ اپنی ارننگ بھی کر سکتے ہیں، اپنی سیونگ کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں اپنا مطلب بزنس کرنے سے پہلے اس چیز کا ایکسپیرینس لے لیں، اس کے بارے میں کام کر لیں، اس پہ کام کر لیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے پیسے بھی کس طرح کمانے ہیں، اور جو اس سے پہلے جو ایک ماڈل چاہیے ہوتا ہے ہمیں کام کرنے کے لیے، وہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. دوسرا، عمران صاحب، اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر چیز آن لائن ہو چکی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آن لائن کس طرح کے ہم کورسز سیکھ سکتے ہیں جو ہماری اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں مدد دے سکتے ہیں، یا آنے والے دنوں میں ہم کچھ ٹیکنالوجی کے حساب سے کر سکتے ہیں؟ بہت سارے شارٹ کورسز اویلیبل ہیں. بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی کا پلیٹ فارم ہے، یونیورسٹی آف کیمبرج کا پلیٹ فارم ہے، ہارورڈ یونیورسٹی کے بزنس اسکول کا پلیٹ فارم ہے، جہاں پہ تھاؤزنڈز آف کورسز جو ہیں وہ فری آف چارج اویلیبل ہیں. تو ان میں سے آپ کا جو بھی ویک ایریا ہے، آپ ان میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے کون سا کورس، کون سا میرا ویک ایریا ہے، اور اس کے مطابق مجھے کون سا اسکل سوٹ کرتا ہے. اور عمران صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ کوالٹی ایجوکیشن اسٹوڈنٹس کو دینے کے لیے بہت پیشنیٹ ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کام کر رہے ہیں، ہمیں وہ بتائیے گا. میں UKC کمپنی ہے میری، اس کا میں CEO ہوں یہاں پہ، اور ہم بیسیکلی UK یونیورسٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس اوور 120 یونیورسٹیز ہیں UK کی جو کہ ہمارے پینل پہ ہیں. تو وی آر این انٹرنیشنل کمپنی، مینچسٹر بیسڈ ہیں، اور ہمارے 26 گلوبل آفیسز ہیں. اچھا. تو
میں نے جو ہے وہ 27 ایئرس سے انگلینڈ میں ہوں, پچھلے 20 ایئرس سے تقریباً جو ہے وہ اس فیلڈ میں ہوں ایجوکیشن میں. تو پاکستان میں ابھی ہم نے اس کو دس واز اوور 27th برانچ جو ہم نے یہاں پہ ابھی کھولی ہے. اچھا. بیسیکلی وی اسپیشلائز ان UK یونیورسٹی ایڈمیشنس. تو آپ کو اگر پاکستان میں ایجوکیشن کی بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پہ جو معیار تعلیم ہے وہ آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ نہیں ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں کیا لوپ ہولز آپ کو لگتے ہیں, کہاں پر ہم ابھی بھی لیگ کر رہے ہیں؟ ٹیچنگ میں. اچھا, ریسرچ میں. ٹھیک ہے. ٹیچرز کو یا بچوں کو؟ ٹیچنگ یعنی ٹیچنگ سکلز ہمارے پاس ٹیچرز اچھے ہیں, لیکن آپ اگر اس کو, وہ ایک لمبی وہ بحث ہے, لیکن اگر اس کو ہم اس طرح کر لیں کہ میرا اپنا خیال ہے, جس طرح میں نے اس کو انالیسس کیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو UK کی سب سے لوئسٹ رینک یونیورسٹی جو ہے وہ پاکستان کی ہائیسٹ رینک یونیورسٹی سے بہتر ہے. اچھا, تو یہ انہوں نے ایک ڈفرینشیٹ کر کے دکھایا ہے, بتایا ہے کہ یہاں پر ابھی بھی ایجوکیشن میں اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی کچھ لوپ ہولز ہیں. عمران ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ٹرینر ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, انٹرپرنور بھی ہیں. عمران صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا ہمیں یہاں پر آئے, اور ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح ہم کسی بزنس کو شروع کر سکتے ہیں یا ہم پیسے کما سکتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو مد نظر رکھنی ہوتی ہے کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے. مزید بھی آپ سے بات کریں گے, مزید بھی کچھ ٹاپکس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں, لیکن یہاں وقت میں ایک چھوٹی سی بریک کا ملتے ہیں. اس بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کرتے ہیں سونے شہر لاہور اور لاہور کو درپیش مسائل کے حوالے سے. تو مانسون کا سیزن جاری ہے اور اس موسم میں شہر کو صاف ستھرا اور جگہ جگہ پانی کھڑا ہونے سے بچانے کے لیے سب سے زیادہ اہم کردار ہے وہ واسا ادا کر رہا ہے. ایسے ماحول میں جہاں واسا کو مزید سہولیات ملنی چاہیے, محکمے کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مفاد عامہ کے لیے شروع کیے گئے واسا کے 2 منصوبے بند کر دیے گئے ہیں اور گزشتہ سال شروع کیے گئے واسا کے حاضر سر اور 1 لائن 1 اسٹریٹ منصوبے عملی طور پر بند ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے صاف پانی اور سیوریج کے منصوبوں پر عمل درآمد کرانا واسا حکام کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے. اور موقع پر جا کر پانی فراہمی اور سیوریج شکایات دور کرنے کے حاضر سر منصوبے کی گاڑیاں دیگر مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں, جبکہ 1 لائن 1 اسٹریٹ پروجیکٹ ڈیڈ لائن کے باوجود بھی مکمل نہیں ہو سکا ہے. اس حوالے سے مزید کیا کیا تفصیلات ہیں, یہ منصوبے کیوں بند کیے جا رہے ہیں, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ڈی واسا ہیں سید زاہد عزیز صاحب ہیں, اور ان کے ساتھ موجود ہیں نمائندہ لاہور نیوز زین العابدین. میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں؟ سر میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. حاضر سر اور جو 1 لائن 1 اسٹریٹ منصوبہ ہے, زور و شور سے اس کی دھوم دھام ہم سن رہے تھے کہ یہ شروع ہوئے ہیں, اور دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اس منصوبے سے واسا کا جو امیج ہے عوام میں وہ بھی چینج ہو جائے گا. اب ایک دم یہ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں منصوبے, کیا وجہ بنی؟ نہیں, پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت ہے کہ ہم لوگوں نے سروس لیول کو اونچا رکھنا ہے اور بہتر بنانا ہے. تو اب اس کو آپ حاضر سر نام دے دیں, اس کو 1334 نام دے دیں, اچھا, اس کو آپ کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم دے دیں, کیونکہ یہ گاڑیاں جو سکشن مشینیں ہیں, جیٹنگ مشینیں, وہ کمپلینٹس کے لیے ہی استعمال ہوتی ہیں اور کوئی کام کر نہیں سکتی. ٹھیک ہے. تو اس کو پہلے 2 سال پہلے ہم نے اس کا نام حاضر سر رکھ دیا. ٹھیک ہے. کہ جو بھی 1334 پہ فون کرے گا اس کو حاضر سر سروس مہیا ہو جائے گی, یعنی کہ کمپلینٹ اٹینڈ ہو جائے گی. اوکے. اب جو بھی کوئی 1334 پہ فون اب بھی کرتا ہے اس کی کمپلینٹ اٹینڈ ہو جاتی ہے, اس کو ہم حاضر سر نہیں کہتے, لیکن اس کی کمپلینٹ اٹینڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو صرف ایک لفظ حاضر سر کی بجائے حاضر جناب کہہ دیں گے. ٹھیک ہے. تو کام تو وہی ہے ان مشینوں کا. اور جہاں تک منصوبوں کا سوال ہے, منصوبے تمام کے تمام 1 سال میں تو مکمل نہیں ہو رہے ہوتے. کچھ پیسے 1 سال میں آتے ہیں, کچھ سے اگلے سال آتے ہیں, تو مرحلہ واری ان کی تکمیل ہوتی ہے. تو کافی میرا خیال ہے اتنی زیادہ اب انٹروینشن اس سال اور اس 2 سالوں میں ہوئی ہیں, اتنی پہلے کبھی نہیں ہوئی واسا کی تاریخ میں انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ پہ. جیسے 11 مقامات پہ ٹینک اگلی بارشوں سے پہلے بن گئے ہوں گے,
تو 11 مقامات پہ نہ واسا کے عملے کو جانا پڑے گا، نہ کسی کو میڈیا والے کو جانا پڑے گا، نہ عوام کو تکلیف ہوگی. تو اب تو خاصی پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن سر وہ جو 1 لائن 1 اسٹریٹ والا منصوبہ تھا وہ تو جنوری 2021 میں مکمل ہونا تھا. وہ اس میں یہ بھی ایک اس میں نیچے ہونا ہی ہونا تھا، کیونکہ جس گلی میں 3 پائپ تھے ہم نے باقی 2 کو بند کرنا تھا اور 1 کو رہنے دینا تھا. تو 1 لائن 1 اسٹریٹ تھا. تو اب ظاہر ہے کہ جب ایک گلی میں آپ نے باقی لائنیں بند کر دیں اور ایک ہی رہ گئی، وہ تو کام ختم ہو گیا اس گلی کا. پھر اگلی گلی میں آپ چلے گئے، اس میں بھی 4 لائنیں تھیں، آپ نے 3 بند کر دیں، ایک ہی رہ گئی. 1 لائن 1 اسٹریٹ کر دیا اس کو. کرتے گئے اور آخر میں پھر ایسی اسٹریٹیں آ گئی جہاں پہلے 1 لائن تھی. اچھا. تو اب وہ ان کی تعداد ظاہر ہے کہ آہستہ سا منیمائز ہی ہونی تھی، کیونکہ مستقل تو یہ ہونا نہیں تھا کہ ساری عمر ہی ہم ہر گلی میں جاتے اور وہ 4 لائنیں پائی جاتی. وہ ختم کرتے کرتے ہم نے کامیابی کے ساتھ 90% گلیوں میں 1 لائن 1 اسٹریٹ کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. باقی مرحلہ وار ہو رہا ہے، کیونکہ آج کل برسات میں بزی ہیں. برسات کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے 6 ماہ میں باقی بھی ختم اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے برسات کے بعد. زین، آپ تو یہ چیزیں دیکھتے ہی رہتے ہیں، کور بھی کرتے رہتے ہیں، اور جو صاف پانی کی فراہمی ہے اور جو عوامی شکایات ہیں ان کی ذمہ داری واسا پہ ہی آتی ہے ان کو پورا کرنا. تو پھر بھی واسا ان سے کیوں کرنی کترا رہا ہے؟ اچھا، ایک تو زاہد صاحب نے بڑے اچھے سے نا ساری چیزوں کو اپنی ایک ہی لائن میں کور کر دیا کہ ہماری وہ والی گاڑیاں اب کسی اسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے حاضر سر شروع کیا گیا، اچھا ہے آپ نے اس کے بعد اس کو جو آپ کے روٹین کے کام میں استعمال ہو رہی تھی چیزیں، اگر کسی جگہ پہ سیوریج کی شکایت ہے یا واٹر سپلائی کی شکایت ہے تو آپ گاڑیاں وہاں پہ بھیج رہے تھے. لیکن اس بقول ان کے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں اور اس کے بعد ہمیں میڈیا والوں کو بتایا کہ اس حاضر سر منصوبے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایز ارلی ایز پاسبل اس شکایت کو حل کریں، اور ہم خصوصی طور پر گاڑیاں سر اس مقصد کے لیے ڈپیوٹ بھی کر رہے ہیں. تو جب آپ اس پروجیکٹ کے اوپر مزید اس کو کنٹینیو نہیں کریں گے، اس کے پیچھے چاہے کوئی بھی وجوہات، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی پرائورٹی سے ہٹ رہے ہیں. تو جو جہاں پہ یہ شکایات آتی ہیں وہاں پہ جب حاضر سر تھا تو تمام جو افسران تھے ان کے اوپر ایک چیک تھا کہ آپ جلد از جلد وہاں پہ گاڑی بھجوائیں گے. تو ابھی وہ اس طرح کا نظر نہیں آ رہا. اور دوسرا آپ نے یہ جو فرمایا 1 لائن 1 اسٹریٹ والا کہ وہ 90% ہو گیا، لیکن سر یہ تو پچھلے 6 ماہ سے منیبا 6 ماہ سے کسی بھی ایس ٹی او کی طرف سے کوئی رپورٹ ہی جمع نہیں کروائی گئی کہ ہم نے کتنی لائنیں بند کی ہیں. اب آپ خود اس لاہور شہر کے رہنے والے ہیں، بلکہ آپ نے ایک گلی دیکھی ہے جا کے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جس طرح آپ نے کہا کہ 90% ہم نے وہ لائنیں بند کر دی ہیں، 90% تو سر وزٹ ہی نہیں ہو سکے ابھی تک گلیوں میں. تقریباً 1.5 لاکھ گلیاں ابھی تک ایسی موجود ہیں جہاں پر آپ عملے نے جا کے دیکھا بھی نہیں ہے. یہ صرف جب آپ کی طرف سے پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا تو اس کے بعد 15 سے 20 دن اس میں شور نظر آیا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اپڈیٹ ہونا شروع ہوئی. پھر اس کے بعد نہ تو کوئی رپورٹ آنا شروع ہوئی، اور نہ ہی ابھی بھی آپ دیکھیں کہ شہر میں بیشتر ایسی گلیاں ہیں، آپ کو بڑے اچھے سے اندازہ ہے، یہ جو آؤٹر پیریفری ہے اس میں ایسی بڑی گلیاں موجود ہیں جہاں پہ 3 کیا 30 لائنیں لگی ہوئی ہیں اور ان کو ابھی تک بند نہیں کیا گیا، اور لوگ وہاں پہ مسائل کا شکار ہیں. تو ہم تو آپ کے اس جو سٹیپ تھا اس کو انکریج کر رہے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ دونوں بڑے اچھے پروجیکٹ تھے. ہماری تو آپ کے اوپر تنقید یہ ہے، کنسٹرکٹیو تنقید یہ کہ آپ نے بند کیوں کر دی ہے. پہلے تو حاضر سر کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ 1334 نمبر ابھی برقرار ہے، وہ بند نہیں ہو گیا. یعنی آپ اس پہ آج بھی کال کر سکتے ہیں، اس وقت بھی کر سکتے تھے. مطلب اس میں کوئی فرق نہیں ہے. مطلب حاضر سر کا لفظ آپ کو نظر نہیں آ رہا جو ہم بول رہے ہیں تواتر کے ساتھ، یا گاڑیوں پہ ابھی بھی لکھا ہوا ہے حاضر سر. مطلب یہ ہے کہ آپ جب ہمارے واٹس ایپ پہ کمپلین کرتے ہیں یا آپ ہمارے ٹول فری نمبر پہ کمپلین کرتے ہیں تو ہم کمپلین اٹینڈ کر دیتے ہیں، اور منیمم پاسبل ٹائم میں کرتے ہیں. بلکہ ہم نے باقاعدہ آن لائن مانیٹرنگ شروع کر دی ہے، بلکہ ایک اور اس سے بھی آگے بڑھے ہیں. حاضر سر کے دوران ہم نے کیا تھا کہ فون لوگ کر سکتے ہیں، اب ہم نے ٹیب بھی دے دی ہے ہر آفس میں کہ آپ آفس میں واک ان آئیں گے تو ٹیب پہ ہمارا بندہ کمپلینٹ درج کرے گا اور آن لائن ہو جائے گی. تو ہم تو اس سے ایک سٹیپ اور آگے چلے گئے ہیں. تو کمپلینٹ درج کرنے کا اور اٹینڈ کرنے کا کام تو ہم نے بالکل نہیں روکا. ہم روک بھی نہیں سکتے کیونکہ اگر کمپلینٹس اٹینڈ نہیں کریں گے تو پھر تو ہماری افادیت یا لوگوں کی تو پھر لائف مشکل ہو جائے گی. لیکن سر ڈسپائٹ آف آل دا تھنگس آپ کے شہر میں آپ کمپلینٹس دیکھیں، آپ کی کمپلین دن بدن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ جدید ٹیکنالوجی پہ جا رہے ہیں، آپ اپنے آفس میں بیٹھ کے سارا دن کمپلینٹس مانیٹر بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کمپلینٹس ہیں کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو اب یہ گنج بخش ٹاؤن کے ایریاز دیکھ لیں، اسلام پورہ کا ایریا دیکھ لیں،
اس کے بعد یہ جو عابد مارکیٹ کے ایریاز ہیں یہاں پہ ایسی کمپلینٹس موجود ہیں کہ 2 دن تک وہاں سے پانی رستا رہتا ہے لیکن کوئی وہاں پہ سننے والا نہیں ہے. یہ جس ایریا میں آپ موجود ہیں اس کے پیچھے والی جو گلیاں ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. تو سر اتنے جدید سسٹم پہ لانے کے باوجود یہ ٹیپ کا سسٹم آپ کے انٹرنل سسٹم کو تو بڑا سٹرونگ کرتا ہے, جس کو دیکھ کے نظر آتا ہے کہ واقعی ہی واسا جو کہتا ہے کہ ہم پیپر لیس کلچر پہ جا رہے ہیں وہ اس کے اوپر چلا گیا ہے. لیکن آپ کسی بھی شخص سے پوچھ لیں کہ آپ کے گھر میں پانی ٹھیک آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں گندا پانی آ رہا ہے. وہ 2 دن بعد شکایت کرتا ہے کہ ہمارے گٹر ابلنا شروع ہو گئے ہیں, خدارا ہمارا خیال کریں. تو سر یہ جدید ٹیکنالوجی تو ٹھیک ہے لیکن عملی طور پر بھی تو کچھ نظر آنا چاہیے نا وہاں پہ جا کے بھی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پبلک کو بھی تھوڑا سا جدید بنانا پڑے گا. جیسے آپ جن گنج بخش ٹاؤن کے ایریاز کا بھی آپ نے ذکر کیا, بالکل آپ نے صحیح ذکر کیا. اس میں دل محمد روڈ اس طرح کے لوگوں پہ آئے دن پانی کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ گہرائی میں جائیں تو پتہ چلے وہاں پہ لیت مشینیں سے خرادیا کہتے ہیں, وہ مشینیں وہاں موجود ہیں. لوہے کا برادہ جسے کہتے ہیں کہ جو اس کا ویسٹ ہوتا ہے, جب وہ لوہے کی چیزوں کے اوپر مشیننگ کرتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں آلات کو, پوری دل محمد روڈ پہ یہی کام ہو رہا ہے. اور وہ رات کو باقاعدگی کے ساتھ وہ لوہے کا جو برادہ ہے وہ سیور لائنوں میں پھینک کے پھر گھر جاتے ہیں. اب جب لوہے کے برادے آپ کے سیور لائنوں میں گرائیں گے عوام یا بزنس کا طبقہ, تو اس کے بعد اس کو نکالنا تو ایسے ہوگا وہ سیمنٹ سے بھی زیادہ سٹرونگ ہوگا. اس کے بعد اگلے دن عوام سراپا احتجاج کہ یہ گلی میں پانی کھڑا ہو گیا. اب اس کے بعد واسا والے گئے ہیں, وہ وہاں پہ کہہ معافیاں مانگ رہے ہیں, پھینکا کسی اور نے, اس کے بعد نکال رہے ہیں. اسی طرح جو دیگر علاقے ہیں بند کے پار ہیں گنج بخش ٹاؤن میں, ان میں ویسے ہی سسٹم ہی نہیں ہے, نالی سسٹم ہے, دریا کے اندر رہ رہے ہیں لوگ. اس طرح کے مسائل ہیں. آپ کی ساری بات سے یہ اخذ کر لیں کہ اداروں کے درمیان کوارڈینیشن نہیں ہے. عوام اور ہمارے درمیان, عوام کو تھوڑی سی امن سہولت وہ جو آپ کے ذریعے پہنچانی تھی اویئرنیس, وہ میں اس میں ہم پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے. ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو پتہ چلے کہ جب وہ برادہ یا کوڑا کرکٹ نالوں میں پھینکیں گے یا سیور میں پھینکیں گے تو انہیں کو نقصان ہوگا. سر ہم ازیوم کر لیتے ہیں منیبا کہ یہ لوگ یہاں پہ اپنا یہ جو لوہے کا ان کا نکلتا ہے یا جو بھی ان کا ویسٹ ہے یہ نالوں میں نہیں پھینکیں گے, تو سر کہاں پہ پھینکیں گے؟ بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ اپرچونٹی ہی موجود نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اگر وہ گلیوں میں پھینکیں گے لوگوں کو, تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہم نے اس کی جگہ یہاں پہ پھینکنا ہے. یا تو آپ آلٹرنیٹ, وہ تو پھر LWMC سے متعلقہ سوال ہے. میرا تو یہی ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی تو تعاون کرے نا. آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے, آپ پاکستان کے واحد وہ سینیٹیشن انجینئر ہیں جو LWMC کام کرتا ہے, تو آپ متبادل دے دینا. آپ ایز ایکسپرٹ بھی تو اس کے اوپر رائے دے سکتے ہیں, نہ کہ MD واسا, آپ ایز ایکسپرٹ رائے دیں کہ اس کا یہ ہو سکتا ہے. نہیں بالکل, یہ سالڈ ویسٹ جو ان کے بن ہیں اس علاقے میں قدرے زیادہ درکار ہیں جہاں پہ لوگ زیادہ چیزیں پھینکتے ہیں. اور وہ بھی میرا خیال ہے کہ لوگوں کے گھر کے آگے رکھنی پڑے گی, کیونکہ وہ ذرا سا بھی دور نہیں جانا پسند کریں گے پھینکنے کے لیے. تھوڑی سی اویئرنیس بھی ضروری ہے, کیونکہ آپ ہر گھر کے آگے بن نہیں رکھ سکتی LWMC, کچھ فاصلے بھی رکھیں گے. تو اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے وہ لتھارجک ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ساتھ ہی گٹر ہے اس میں ڈال دیتے ہیں. اب دوبارہ 1 لائن 1 اسٹریٹ پہ آ جائیں, 1 لائن 1 اسٹریٹ پہ آ جائیں. صاف پانی تو آپ نے وہ جو ہے وہ کس طرح, اگر اس کے بارے میں بات کی جائے تو وہ عوام کو کس طرح فائدہ پہنچ جائے گا 1 لائن 1 اسٹریٹ منصوبہ جو ہے؟ یہ ایک بڑی ایک آپ کی اچھی, میں سمجھتا ہوں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اس ٹاپک کو زیر بحث لایا ہے, اس لیے کہ پہلے صرف ایک ہی ٹاپک ہوتا تھا کہ اور پائپ لگائیں گلی میں. جی ہمیں پائپ پرانا ہو گیا ہے, ہمیں اور پائپ لگا دیں, ہمارا پانی صاف ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں بند کر دیں. یہ آپ نے ایک اویئرنیس کا اچھا ایک ثبوت دیا ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ لائنوں کم کریں, زیادہ نہ کریں. پہلے ہر الیکشن میں, ہر ضمنی الیکشن میں ایک نئی لائن لگ جاتی تھی, اور اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ نئی لائن لگ گئی ہے اب ہمیں ووٹ دے دیں. تو اس کے چکر میں 3-3 4-4 لائنیں لگیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی پائپ, کسی کا کنیکشن کسی پائپ سے تھا, کسی کا کسی کے ساتھ تھا, کوئی پانی ادھر گھسا ہوا, ایک طرح سے پریشر بھی نہیں بن رہا اور اس کی کوالٹی بھی کمپرومائز ہو رہی ہوتی تھی. لیکن سروے جیسے زین نے بھی بتایا کہ ابھی تک سروے بھی نہیں مکمل ہو سکا سر. 1.5 لاکھ ابھی بھی گلیاں ایسی ہیں جن کا سروے نہیں ہے. تو وسائل کی کمی ہے یا ویسے ہی تاخیر کا شکار ہو رہی ہے؟ یہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا کہ GIS پہ تو ہمارے سارے نقشے موجود ہیں. اچھا. لیکن جس طرح سے ہم نے ڈیوٹی ہر ایک کی لگائی ہوتی ہے کہ ہمارا جو STO ہوتا ہے ایریا کا, اس کے ذمے ہم نے جب برسات گزر جاتی ہے, سردیاں ہوتی ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں کہ اب آپ پانی کے پائپوں کو فوکس کریں اور ان میں جہاں جہاں زیادہ پائپ ہیں ان کو کم کریں. اور یہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے, یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ اقبال ٹاؤن میں جائیں تو وہاں نہیں ہے 1 لائن پہ, وہاں 1 لائن پہ 1 گلی میں 1 پائپ ہی ہے. میں خود اقبال ٹاؤن کا رہنے والا ہوں, تو میں نے نہیں دیکھا کہ
جب سے میں وہاں شفٹ ہوا ہوں 93 سے، تو کبھی کوئی سڑک کے کھدائی ہوتے نہیں دیکھی، کیونکہ وہ ایک ہی پائپ سے گزارا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن زیادہ جو کنجسٹڈ پارٹ ہے، جہاں پہ زیادہ ووٹ ملتے تھے، جو مرکزی لاہور تھا، وہاں پہ زیادہ لائنیں لگیں، تو ان کے اوپر کافی حد تک ہم نے قابو پایا ہے. اور اگر اس کو مزید تفصیل میں جائیں گے تو جو ہی یہ برسات ختم ہوگی تو ہم ان ایس ٹی اوز کو جو بارشوں پہ کام کر رہے ہیں ان کو پھر ون لائن پہ لگا دیں گے. اچھا زاہد صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تو مجھے کچھ ریز آئی ہیں، تو وہ شعاؤں سے مجھے ایک اور بھی منصوبہ ان کا یاد آ گیا. وہ سر ایک بلو ڈراپ بھی آپ نے شروع کیا تھا، جس طرح آپ نے کہا نا کہ اب صرف حاضر سر نام نہیں ہم لیتے، کام ہم وہی کرتے ہیں. تو وہ ایک بلو ڈراپ پروجیکٹ بھی انہوں نے واسا کی طرف سے شروع کیا تھا. بڑا اچھا پروجیکٹ تھا کہ ایک مخصوص علاقہ ہے اس کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا، اور وہاں پر پانی کی فراہمی کی جانی تھی، واٹر میٹرنگ کی جانی تھی سر، ایسے ہی ہے. اور جو سیوریج کا سسٹم ہے وہ بھی بہتر کیا جانا تھا. اس کے سر دفتر وغیرہ بھی بنا دیے آپ نے. پھر اس کے بعد اب بلو ڈراپ کا نام بھی بند ہو گیا، اب آپ نے کہنا ہے کہ پانی بھی بلو ڈراپ بھی ہے. نہیں، اس کا نام وہ بھی انہوں نے کہنا ہے صرف ہے لیکن ابھی نظر نہیں آ رہا. نہیں، وہ بھی آپ کے لیے اچھی خبر ہے. کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ حکومت پنجاب ہمیں کافی زیادہ فوکسڈ ہے ہم پہ، تو وہ چاہ رہی ہے کہ ہم اچھا پانی لوگوں کو دیں. تو اس لیے ایک بلو ڈراپ کے نام اس کا چھوڑ کے ہم نے یونین کونسل نمبر 99, 100 and 101 3 یونین کونسلز ہیں. ان کے لیے بلو ڈراپ میں سب سے پہلے پلاننگ ہوتی ہے، جو ہم نے وہ کمرے میں بیٹھ کے کی، اور اس میں کمرہ اسپیشل بنا. اس میں یہ تھا کہ لاہور میں کتنے زون بنائیں، یعنی 140 زون، ٹھیک ہے، اور ہر زون کا پانی اس زون میں رہے، اور اس میں ہم میئر کر سکیں کہ اس کے کتنا پانی ہم نے سپلائی کیا، کتنا لوگوں نے یوز کیا، میٹر لگا کے، تاکہ وہ اگر کوئی ویسٹ ہوا ہے تو درمیان میں پتہ لگ جائے، لیکیج کا بھی پتہ لگ جائے. ٹھیک ہے. اور پھر میٹر بھی لگ جائیں، پریشر بڑھ جائے، کوالٹی بھی اچھی ہو جائے. تو پہلے تو ہم نے پلاننگ کا کام کیا 140 زونز کا. چونکہ یہ کافی بڑا کاسٹلی پروجیکٹ تھا، ہمارا خیال یہ تھا کہ ایک زون ہوگا جو اس میں ایک سم ڈلے گی ہر پائپ میں، اور جہاں پہ جس گلی میں جتنا پانی جا رہا ہوگا ہم ایک کنٹرول روم میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنا پانی اس گلی میں گیا، اتنا گھروں میں یوز ہوا پہلے. تو وہ پھر ہم نے اس کا ابتدائی طور پہ 1.60 کروڑ گورنمنٹ نے ہمیں مہیا کیا ہے 3 یونین کونسلز کے لیے، جو ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے. اس کے لیے پیش رفت یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کنسلٹنٹس سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ہونے لگا ہے کام. فیصل آباد میں ایک زون میں ہم نے کیا تھا، لیکن یہ ذرا بڑا ہے اس سے، تو اس کے لیے کنسلٹنٹ سلیکٹ ہو گئے ہیں. پچھلے ہی ہفتے ہم نے کنسلٹنٹ فائنلائز کیے ہیں. اب وہ ٹینڈرنگ کا ڈاکومنٹ تیار کر رہے ہیں. ستمبر میں کے آخر میں اس کی ٹینڈرنگ ہو جائے گی. تو پہلا بلو ڈراپ زون جو یونین کونسل 99, 100 اور 100 پہ مشتمل ہوں گے، 3 زون، ٹھیک ہے، تو یہ وجود میں آ جائیں گے. پہلے 3 زون بنائے جائیں گے. جس ریشو سے آپ جا رہے ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ لاہور شہر کے 140 زون کو اسی طرح بلو ڈراپ یا کوئی بھی نام دے کے 225 ارب روپیہ چاہیے. تو 225 ارب روپیہ یہ حکومت کہاں سے آپ کو دے گی؟ نہیں، اتنا نہیں، وہ اس سے کم چاہیے. پہلے فنڈز تو بھی ملے نہیں ہیں، یہ والے کہاں سے ملیں گے؟ اس سے کم میں گزارا کر لیں گے، 4-5 ارب میں ہم کام کر لیں گے. اچھا، 1 ارب 40 کروڑ میں تو آپ یہ صرف 3 یونین کونسلیں کریں گے، تو لاہور کی ابھی نئی حلقہ بندی کے مطابق تو 300 سے کراس کر جائیں گی. تو پھر اس کے بعد کس طرح؟ وہ فرق یہ آئے گا کاسٹ میں کہ اب ہم میٹر چونکہ الگ سے لے رہے ہیں، میٹر کا الگ سے پی 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 موڈ میں کانٹریکٹ اپروو ہوا ہے، اور آج کل فائنلائزیشن ہو رہی ہے اس کانٹریکٹ کی. تو میٹر جب کاسٹ سے نکل جائیں گے تو آدھی کاسٹ میٹروں کی ہے. تو اس لیے پھر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں مکمل کب تک ہو جائے گا یہ منصوبہ؟ اب یہ 3 زون ہم اصل میں جیسے واٹر ٹینک تھا، سب سے پہلے ہم نے ایک پرپوز کیا اور ایک کو بنایا، اور لوگوں کو وہ سکسیسفل ہوا، دین آگے اور فیصلہ ساز جو ہوتے ہیں، جو اس کو ڈیسیژن کر رہے ہوتے ہیں، پالیسی میکرز، ان کو پھر تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ آئیڈیا بالکل کامیاب ہو گیا. پھر وہ ہمیں 10 اور 11 کی اپروول بھی انہوں نے دے دی. بالکل ایسے ہی. یہ جب 3 زونز کا ہم اس سال کے آخر تک کمپلیٹ کریں گے پروجیکٹ، تو پھر لوگوں کو پتہ لگے گا کہ یہ تو بوتلوں کے معیار کا پانی ہمیں مل رہا ہے، اور پریشر بھی پورا ہے، اور 24 گھنٹے مل رہا ہے. اور وہ پھر کہیں گے باقی علاقوں میں بھی ایسے کریں، تو وہ بڑھتا جائے گا، اور گورنمنٹ ہمیں مرحلہ وار وسائل دے گی. پہلا ہم ایک دفعہ تھوڑا سا ایپیٹائزر کے طور پہ لوگوں کو یہ کام کر کے دیں گے. یہ تو سننے میں تو سر بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ صاف شفاف پانی ہمیں ملنے کو ملے گا، پینے کو ملے گا. اور بھی کچھ یاد آ گیا، ریز آ رہی ہیں. وہ سر پانی کو بچانے کے لیے آپ نے یہ جو تھے آپ کے سروس اسٹیشنز، وہاں پر ری سائیکل پلانٹ لگائے تھے. ابھی کسی بھی طرح کی سپرویژن نہیں ہے، وہ دوبارہ ری سائیکل پلانٹ موسٹلی بند ہو گئے ہیں. چلان شروع کیے گئے تھے، اب آپ نے چلان کی بھی ہمیں کوئی اپڈیٹ نہیں دیتے کہ کوئی بندہ پانی ضائع کرتا ہے تو اس کا چلان شروع کیا کہ بڑا اچھا کام ہے، اللہ کی نعمت کو کیوں ضائع کرتے. اب وہ چلان ہونا بھی بند ہو گئے ہیں.
تو کیا آپ اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے پروجیکٹ چلتا ہے پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے پھر اور اگلا وہ چیزیں پروجیکٹ ختم ہو سٹارٹ جاتی کر ہیں؟ لیا جاتا وہ ہے؟ تھوڑا سا ہماری میں سمجھتا ہوں میڈیا جو سیکشن ہے نا ہمارا اس کی کوتاہی ہے، کیونکہ آج بھی میں واٹس ایپ اگر ابھی کھولوں گا تو واٹر کمیشن ایک اس کا بنایا ہوا ہے میں نے پیج، کہ آج جتنے چلان ہوئے، جتنی لیکیجز ہمیں ڈولفن نے بتائی ہوں گی وہ اس میں ہم نے ان کو چلان کیے ہوں گے، لیکن وہ ہمیں چاہیے کہ ہم میڈیا کو بھی لوپ میں رکھیں کہ جی آج ہم نے 10 کو کر دیا، ان کو بتاتے رہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. اس وجہ سے یہ ہمارا میں اس کو آئی ول ٹیک انٹو اکاؤنٹ کہ جو ہمارا میڈیا کو مینج کر رہے ہیں ان کی یہ کوتاہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہو رہے ہیں چلان؟ ہو رہے ہیں بالکل. کتنے ہو رہے ہیں چلان، کتنے ہو رہے ہیں اگر ایک دن میں بات کی جائے تو سر؟ میرا خیال ہے کہ ہم چونکہ ہر گھر پہ تو جا نہیں سکتے، نہ ہی ڈولفن والے جا سکتے ہیں. ہمارا ہوتا ہے کہ 5 سے 10 ہمارے ڈیلی پکڑے جاتے ہیں بندے جو پانی ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو مقصد صرف ہوتا ہے تھریٹ کہ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے، اور میڈیا پہ آنے کے بعد ہی تھریٹ ہوتا ہے کہ جب انہیں پتہ لگے گا کہ یہ تو فلانا بندہ پکڑا گیا ہے پانی ضائع کرتے ہوئے، تو پھر باقی خود ہی ضائع نہیں کریں گے. تو یہ تھوڑا سا ہمارے اینڈ پہ یہ سروس اسٹیشن پہ آ جائے، سروس اسٹیشن میں وہ ریسائیکل پلانٹ بند ہونا شروع ہو گئے. انفیکٹ آپ کی طرف سے کچھ چیک اینڈ بیلنس نہیں آیا. اور کلورین کا بھی تو مسئلہ آ رہا تھا نا. اصل میں اس میں ایشو یہ ہے کہ جو ہمارا طبقہ ہے، بزنس طبقہ جو گاڑی دھونے کے کام میں ملوث ہے، ان کو ہم نے پہلے مجبور کر دیا کہ آپ ایک ریسائکلنگ پلانٹ لگائیں تاکہ وہ پانی بار بار زمین سے نکال کے نہ دھوئیں. سب سے پہلے تو ہم نے اپنے کنیکشن کاٹے، وہ تو ابھی بھی کٹے ہوئے ہیں، پینے والے پانی سے گاڑی نہ دھوئیں. اس کے بعد ہم نے انہیں کہا کہ یہ بھی ہم نے کیا 2018 کے بعد ہی، مطلب 3 سال کے اندر ہی ہوا ہے. اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ یہ کیا کہ ان کو اپنے آپ ویل لگائیں، گہرے نہ ہوں، جہاں پہ کم کوالٹی کا پانی ہوتا ہے، کم گہرائی، وہاں سے لگائیں، لیکن ریسائکلنگ پلانٹ بھی لگائیں. اور واٹر کمیشن کا اس میں اب کریڈٹ دینا بنتا ہے. انہوں نے پھر انشور کیا کہ تمام کے تمام 300 سے زائد تھے، انہوں نے ریسائکلنگ پلانٹ لگا دیے. اب اگلا سوال ہے، یہ شیخ زین نے بالکل صحیح کہا کہ اس میں سے یہ ایسے چور سپاہی والا کھیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے وہ لگا دیے. وہ چاہتے ہیں جو گاڑی دھونے والے، ان کو فیزیبل کم ہوتا ہے، ان کی بجلی خرچ ہو رہی ہوتی ہے اس میں زیادہ، وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ زمین سے نکالتے جائیں بار بار. تو وہ ایک بندہ جاتا ہے، وہ اس وقت چلا دیتے ہیں، بندہ نکل آتا ہے، وہ بند کر دیتے ہیں. اس سلسلے میں یہ آپ کی بات سے ہی مجھے ابھی ایک آئیڈیا ہے کہ ہم نے جو ایک پلان کیا ہوا تھا کہ سم ڈالنی ہے ہر ایک میں، تھوڑی سی کاسٹ آ جائے گی لیکن ایک ہر ایک ایٹ لیسٹ آپ مانیٹر تو کرنا شروع کر دیں گے. اور میڈیا کا ہمیں ایک ایڈوانٹیج بھی ہے، جیسے اب آپ کے بندے اور آپ کی جو ٹیم کے ممبرز ہیں، انہوں نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا، اس کے اوپر ہمارے ذہن میں، ادارے میں ذہن میں آیا کہ ہم سم ڈال دیں تاکہ وہ بند کریں تو ہمیں پتہ لگ جائے. تھوڑی سی کاسٹ آئے گی لیکن ایک دفعہ وہ اس طرح سے وہ چور سپاہی والا کھیل تو بند ہو جائے. لیکن کیا سر ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی ہے؟ اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو جرمانے کیے جاتے ہیں، کیا کیا جاتا ہے؟ اصل میں ہمارے پاس سیل کرنے کے علاوہ کوئی اتنی بڑی سزا کسی قانون میں واسا کے پاس موجود نہیں ہے. جیل ہے تو صحیح آپ کے پاس، آپ نے ویسے بند کی ہوئی ہے، سزا جزا کا لیکن ہے تو مینڈیٹ آپ کے پاس. مطلب وہ ایک طرح سے ایسی ہے کہ قانون اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، مطلب LDA کے ریگولیشن کے تحت ہے، کوئی تعزیرات پاکستان میں نہیں ہے. بالکل. تو اس لحاظ سے وہ بندہ جلدی نکل جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان کو سیل کر دیں، سیل کر دیں تاکہ وہی ان کے لیے کافی ہے، کیونکہ جب ان کا بزنس رکے گا تو پھر ٹھیک ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں جی. تو سر جو ٹینکس والے منصوبہ ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے، کب تک مکمل کر لیے جائیں گے؟ ٹینکس پہ تو جی وزیر اعلیٰ پنجاب بڑے ہیپی ہیں ایم پی واسا صاحب سے اور ان کی پورے ادارے سے. کل بھی گورننگ باڈی کے اجلاس میں باقی تو کہانی نہیں میں سناؤں گا کیا ہوا، لیکن واسا کی بہت تعریف کی. اور یہ نو ڈاؤٹ بنتی بھی ہے واسا کی تعریف اس چیز پہ کرنا. معاملے پہ یہ بڑا اچھا پروجیکٹ ہے اور میرا خیال ہے ابھی کو نیکسٹ بھی سر شروع ہونے والے ہیں. لیکن کریڈٹ تو پھر بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کو جائے گا کیونکہ فائنانس تو وہ کر رہے ہیں. اگر وہ فائنانس نہ کریں الٹیمیٹلی سر گورنمنٹ کا ہی، وہ جو گورنمنٹ کام کرتی ہے تو کریڈٹ بھی وہی گورنمنٹ ہی لیتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اس وقت ہماری زیر تعمیر ہیں 2، ایک تو بالکل اس کو اگلے ہفتے وہ اس میں پانی آنا شروع ہو جائے گا الحمرہ والے میں. ٹھیک ہے. اور باقی بارش نہ بھی ہو پھر بھی آنا شروع ہو جائے وہ ہم ٹینکر سے ڈال دیں گے. ٹھیک ہے جناب. آج ہم بات کر رہے تھے واسا پروجیکٹس کے حوالے سے، کون کون سے زیر تعمیر ہے اور کون کون سے نئے بننے جا رہے ہیں. سید زاہد عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، MD واسا ہیں، اور زین العابدین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ یہاں پر آئے ہیں. اور واسا کی کارکردگی کے حوالے سے جناب ہم بات کر رہے تھے. روز بروز کارکردگی میرے خیال سے ان کی اچھی ہوتی ہی جا رہی ہے، لیکن جہاں پر کارکردگی اچھی ہوتی جا رہی ہے وہاں پہ کچھ لوپ ہولز بھی ہیں جن کو فلفل کرنے کی ابھی بھی ضرورت ہے. مزید بھی آپ سے بات کریں گے لیکن یہاں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا ملتے اس پہ.
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से, और आज हमने जो बात करनी है वो बच्चों की सेहत के हवाले से बात करनी है। और प्रॉपर ग्रोथ जो है एक सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है, लेकिन हमारे यहाँ बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी ना होने की वजह से बच्चों में स्टंट ग्रोथ का मसला जो है वो बढ़ता जा रहा है। और पाकिस्तान के हालिया ग़िज़ाई सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी 10% शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, और मुल्क में 1/3 से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो खुराक की कमी का शिकार है। 29% के करीब वज़न की कमी, जबकि 17% से ज़ायद बच्चे कमज़ोर हैं। और नौजवान ख़वातीन में 50% ख़वातीन अनीमिया यानी खून की कमी का शिकार है। तो 37% घरानों को ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है। खुराक और ग़िज़ा की कमी बच्चों और ख़वातीन की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा को बुरी तरह मुतासर कर रही है, जिसके बायस मुख्तलिफ इन्फेक्शंस लाहक होने के ख़तरात भी मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। ग़िज़ाई किल्लत इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब करती है, बच्चों को ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ दी जाएँ कि उन्हें ग़िज़ाई किल्लत जैसे मसले का सामना ही ना करना पड़े, और स्टंट ग्रोथ जैसे मसले की रोकथाम कैसे मुमकिन है, इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं शिफा अली हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। शिफा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शिफा, आज हम बात करें बच्चों की ग़िज़ा के हवाले से कि उनकी जो ग़िज़ाई किल्लत है उसको किस तरह हम पूरा कर सकते हैं। तो मुझे बताइए कि बच्चों को किस उम्र से हम दूध के अलावा जो बाकी ग़िज़ा है वो देना शुरू कर सकते हैं? बच्चों के लिए मुनासिब ये है कि जब वो 6 माह के हो जाएं तो उनको ठोस ग़िज़ा देना शुरू की जाए। अच्छा। होता ये है कि आमतौर पर प्रैक्टिस ये देखी गई है, जो कि एक बहुत ही अफसोसनाक बात है, कि बहुत छोटे बच्चों को कभी कभी 2 महीने के 1 माह से भी कोई ना कोई दूध, माँ के दूध के अलावा 2 चीज़ देने की कोशिश की जाती है। कभी पानी देने की कोशिश की जाती है, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि चाय भी फीडर में भर के दी जाती है। और फिर उसके बाद उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि कोई चीज़ माँ के दूध का मुतबादिल, या ज़रूरत ही नहीं है बच्चे को। तो 6 महीने से पहले कोई भी ग़िज़ा, पानी की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि पानी भी माँ के दूध से पूरा हो जाता है। और 6 महीने के बाद लेकिन अच्छा ये भी देखा गया है कि इतना एक्सट्रीम आ जाता है कि 2-2 साल तक कुछ दे ही नहीं रहे। कुछ अजीब सा एक कॉन्सेप्ट है कि बस माँ के दूध पे ही हमने रखना है जी, और हमने कुछ नहीं देना। तो ये भी गलत बात है, क्योंकि 6 माह का बच्चा जो है उसकी सारी ग़िज़ाई ज़रूरियात, उसको बढ़ने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है वो फिर सारी माँ के दूध से उस वक्त पूरी नहीं हो सकती। तो हमें उस वक्त ठोस ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तो 6 माह 6 माह के बाद जो है बच्चे को ठोस ग़िज़ा पर लगा देना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता करके। दूसरा मुझे बताइए, जैसे हमारे यहाँ पर बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, तो कौन सी जो ग़िज़ाएँ हैं वो बच्चों को देना लाजमी है जिनमें उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ जो हैं वो पूरी हो जाए? हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रोथ के हवाले से कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों को चाहिए होती है। बच्चे डेली बेस पे ही ग्रो कर रहे होते हैं, उनका बहुत रैपिड उनका ग्रोथ का पीरियड है ये। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये कि कैलोरीज़ उनको बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन कैलोरीज़ ऐसी हों जिसके साथ बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अच्छा। जैसे आयरन हो जाता है, कैल्शियम हो जाता है, फिर बहुत सी बी वाइटामिन्स हैं, आयोडीन हैं, फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रोटीन है, यानी कि उनके जो मसल मैस हैं, उनके जो ऑर्गन्स बनने हैं, उन्हें डेवलप करना है, उसकी सारी चीज़ें। तो ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स उनको जिन जिन ग़िज़ाओं में पाए जाते हैं, जिसके अंदर गोश्त आ जाता है, दूध है, अंडा है, फल है, फिर उनकी आंतों को ठीक रखने के लिए फाइबर वाली फूड्स, ऐसी चीज़ें यानी मैदे वाली चीज़ों पे उनको ना रखा जाए। अच्छा। ये सारी ग़िज़ाएँ उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये सारी ग़िज़ाएँ 6 महीने के बाद से शुरू कर देनी चाहिए? ये 6 महीने पे ग्रेजुअली होता है, यानी कि अच्छा। आप इंट्रोडक्शन ग्रेजुअली अगर कराते हैं तो कहा यह जाता है कि शुरू में आप, पहले कहा जाता था कि आप फल दे दें, लेकिन अब ये कहा जाता है कि फल भी ज़रा मीठे होते हैं, तो आप वेजिटेबल से शुरू करें। यानी पहली जो उनकी खुराक होनी चाहिए उसके अंदर चावल और सब्जियां जो हैं वो बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि ब्लैंड आप चीज़ों से शुरू करेंगे तो बच्चे का टेस्ट ठीक रहेगा, सब्जियों का टेस्ट पहले डेवलप हो जाएगा। तो उसके लिए कहा जाता है कि जैसे आप गाजर की या मटर की प्योरी सी बना के और चावल के साथ उसको नरम सा बना के तो वो दिया जाए। इसी तरह गोश्त भी शुरू किया जा सकता है शुरू में, क्योंकि जो 6 माह का बच्चा होता है उसकी आयरन की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी बढ़ जाती हैं और माँ के दूध में उतना ज़्यादा आयरन नहीं पाया जाता। अच्छा, तो उसके लिए या तो हमें आयरन के सप्लीमेंट्स या फोर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, या फिर हम ऐसी खुराकें शुरू कर दें जिनके अंदर आयरन ज़्यादा है, जैसे कि गोश्त वगैरह। तो चिकन हम दे सकते हैं या फ़िश दे सकते हैं, या रेड मीट भी थोड़ा सा हम शुरू कर सकते हैं उसके साथ मिला के। लेकिन फर्स्ट फूड्स में राइस और सब्जियां आती हैं, फिर ग्रेजुअली हम उसको उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं मज़ीद चीज़ें, गंदम शामिल कर सकते हैं, मुख्तलिफ ग्रेन्स कर सकते हैं, फलों की तरफ ग्रेजुअली जा सकते हैं।
تو یہ گریجولی ہم کر سکتے ہیں, اسے دالیں ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بالکل فیوریٹ جو فیملی فوڈز ہوتی ہیں ان پہ آ سکتے ہیں, یہ اس پہ آ سکتے ہیں. دوسرا, اگر کسی بچے کا جو قد نہیں بڑھ رہا یا گروتھ رک جاتی ہے, اس کے حوالے سے پھر بچوں کو کن غذاؤں پہ لگا دینا چاہیے؟ ہاں, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اسٹنٹڈ گروتھ کا. اسٹنٹڈ گروتھ کو ویسے تو WHO ایسے ڈیفائن کرتا ہے کہ ایک ہم گروتھ چارٹس دیکھتے ہیں, اس میں خاص پرٹیکولر ایک لیول ہے -2 ایک زی اسکیل اس کو ہم کہتے ہیں, اس پہ پلان کر کے دیکھتے ہیں. اس سے نیچے جو بچہ آ رہے ہے اس کا مطلب ہے کہ اب یہ ایک بہت ہی سیریس سچویشن ہو گئی ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں وہ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں, وہ اس لیول سے اوپر تک رہتے ہیں, تو ان میں ہم اگر گروتھ پیٹرن دیکھتے رہیں, باقی چیزیں ان کی غذائی عادات, تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ جینیٹیکلی بھی بندہ چھوٹا ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایک خاص سرٹن لیول سے گر جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو کرونک میل نیوٹریشن, یعنی ایسی میل نیوٹریشن ہے جو یہ ڈپکٹ کر رہی ہے کہ یہ مسئلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے غذائی قلت کا. اور آپ ایک دیکھیں 2 سال کا 1 سال کا بچہ, اس کا مسئلہ کتنے عرصے پہلے سے چل سکتا ہے. تو یہ یہاں پہ ایک یونیسیف کا ایک کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں 1000 days of life, first 1000 days of life, اور یہ شروع ہوتا ہے پریگنینسی سے, یعنی کنسیپشن سے. تو بچے کی عمر کو ہم اس کی پیدائش سے نہیں کاؤنٹ کر رہے ہوتے, ہم اس کی پیدائش سے پہلے پریگنینسی کے 9 months کو. ٹھیک ہے. تو یہ جو اسٹنٹڈ گروتھ کا معاملہ ہے یہ چلتا ہے جب ماں کی کنسیپشن ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی بچہ پیدا ہوگا تو پھر ہم اس کی غذا کو کھلانا پلانا شروع کریں گے, تب یہ اس کی گروتھ, اس کی ڈیولپمنٹ, اس کے وائٹامن ڈی, اس کا کیلشیم, اس کی بونز کی ڈیولپمنٹ, اس کی مسلز نے کیسے ہونا ہے, یہ اس کی بیج رکھا جاتا ہے اسی وقت. تو ہم جب ماں کو اچھی خوراک دیں گے تو ہم وہیں سے انشور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو جو بچے کو جینز ملے ہیں وہ میکسیمم اپنے پوٹینشیل کو اچیو کر سکیں. تو اسٹنٹڈ گروتھ پہ کام کرنے کے لیے پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہم اپنی مدرس جو ہیں پریگننٹ لیڈیز یا جو ہماری ٹو بی پریگننٹ ہیں جو کنسیپشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, ان کی اس پہ کام کریں, نیوٹریشن پہ. ان کو پروٹین اچھی دی جائے, ان کو نیوٹرینٹ ڈینس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کیلریز رچ چیزیں نہ, اس میں کیلریز ہی کیلریز نہ آئی اور چینی ہی نہ ہو, اس کے اندر مائکرو نیوٹرینٹ جیسے کہ آئرن ہے, آیوڈین ہے, کیلشیم ہے, وائٹامن ڈی ہے, بی وائٹامنس ہیں, زنک ہے, سیلینیم, یہ ساری چیزیں اس طرح اس کے اندر پائی جائیں. اور یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں مختلف ایسی چیزوں سے جو کہ دیسی خوراکیں, یعنی کہ گھر کا بنا ہوا کھانا جس میں بہت زیادہ پروسیسنگ نہیں ہوئی ہوئی, جو کہ ہم نے باہر سے چیزیں اٹھا کے کھا لیتے ہیں جن کے اندر نمک اور چینی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے, فلیورز بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن غذائیت اتنی نہیں ہوتی, کیونکہ جتنی پروسیسنگ جس کسی چیز کی جاتی ہے اس میں سے نا نیوٹرینٹس نکلتے جاتے ہیں. اور مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں پھر کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی کے ساتھ بھی پیدا ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی, وہ پہلے سے ہی اتنے غذائی قلت کا شکار ہوتے ہیں, آگے سے ان کو انوائرمنٹ ایسا ملتا ہے. اچھا, یہ اسٹنٹڈ گروتھ میں صرف غذا ہی شامل نہیں ہے, اس کے اندر انوائرمنٹ کا بہت اہم رول ہے. یہ جو ہمارے لاہور کا بھی ایئر کوالٹی انڈیکس یا پولوشن کا لیول بہت زیادہ آتا ہے, یہ جب ہم سارے یہ پولیوٹنٹس بچے انہیل کرتے ہیں تو اس کا آنتوں پہ افیکٹ ہوتا ہے. اس کے لیے ایک ٹرم ڈیوائز کی گئی ہے انٹیرک ڈسفنکشن. انٹیرک ڈسفنکشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو آنتیں ہیں وہ ہی میل ایبزارپشن کا شکار ہو جاتی ہیں. بہت سے چھوٹے قد کے بچے یا اسٹنٹڈ جو رہ جاتے ہیں جن کی گروتھ, ان میں اکثر نوٹ کیا جائے تو ان کو اکثر ڈائریا لگا ہوتا ہے. تو وہ بھی اس چیز کو ڈپکٹ کر رہا ہے کہ ان کا انوائرمنٹ یا تو ان ہائیجینک ہے, گھر کے پاس کوئی ایسا نالا ہے جو کہ کورڈ نہیں ہے, کہیں پانی کھڑا رہتا ہے, یا کہیں وہ گندگی کا اس طرح سے شکار ہے کہ اگر وہ اچھی خوراک لے بھی رہے ہیں تو وہ ایبزارب نہیں ہو پا رہی. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. پھر ہماری خوراک کے اندر کچھ ٹاکسنز ایسے ہوتے ہیں, افلاٹاکسنز جس کو کہتے ہیں, جو کہ ایک جیسے بہت سی چیزوں کو الی لگ جاتی ہے ان کے. اب ہماری گائے بھینس ہے, وہ کوئی بھی ایسا چارہ کھا رہی ہے جو کہ سٹیل ہے, خراب ہے, تو وہ دودھ کے اندر افلاٹاکسنز آ جاتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ دودھ جو ہے یہ بڑا خالص اور صاف ہے, لیکن اس کے اندر وہ چیزیں آ رہی ہیں, تو اس کا بھی اسٹنٹڈ پہ رول دیکھا گیا. کیونکہ میرا ایم فل کا تھیسس اسٹنٹنگ پہ ہی تھا, اسٹنٹڈ بچوں پہ تھا. اس کے اندر میں نے بہت سے محرکات دیکھے کہ غذائی قلت تو چلیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ماؤں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا دینا ہے, بچوں کو کیا ضرورت ہے, لیکن یہ انوائرمنٹ کا بہت زیادہ اثر ہو رہا ہے. پھر ماں کی اسٹریس کے اوپر بہت زیادہ ہے, لیکن پریگنینسی میں اگر بہت زیادہ اسٹریس لیتی ہے تو امبلائکل کارڈ جس نے کہ بچے کو غذائیت دینی ہے, اس کے اندر نیوٹرینٹس اتنے اچھے ٹرانسفر نہیں ہو پاتے, تب بھی بچہ جو ہے اس کی اسٹنٹڈ گروتھ رہ جاتی ہے. اچھا, بچوں کے اندر واقعی جب تک گروتھ ہو رہی ہے پھر بھی ہمارے پاس ایک مارجن ہوتا ہے کریکشن کا, ہم کر سکتے ہیں کہ جب تک بچہ گرو کر رہا ہے. میرے پاس اکثر پیشنٹس ایسے آ جاتے ہیں جو کہ فلی گروڈ ہیں, اب وہ 18 سال کے ہو گئے ہیں, 16 سے 20 سال کے عمر میں بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ قد بڑھے, پھر 16-18 تک بڑھ جاتا ہے. تو اگر آپ میرے پاس 20 سال کے آگے کہیں جی قد بڑھ جائے, اس وقت نہیں بڑھتا. بچے دودھ کم کرتے کرتے مطلب جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ان کا دودھ کا جو انٹیک ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے, اور ایک سٹیج پر آتے ہیں کہ وہ بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں. تو کس عمر تک جو ہے وہ بچے کو دودھ پینا چاہیے, اور ایک دن میں کتنے گلاس پینا چاہیے دودھ؟
اچھا اس میں یہ ہے کہ دونوں ایکسٹریمز ہیں, یا تو بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں, یا پھر وہ اتنا بڑا بچہ ہو جاتا ہے اس کو فیڈر یا دودھ پہ ہی لگائے رکھتے ہیں. جو فیڈر اور دودھ پہ لگائے رکھتے ہیں ان کو ملک انیمیا ہو جاتا ہے کیونکہ ملک میں نیچرلی آئرن نہیں ہوتا. تو ایسا بچہ جو سارا دن دودھ پیتا رہتا ہے, یا 5 سال کے بچے میں نے دیکھے ہیں فیڈر پہ ہوتے ہیں, وہ بالکل غلط بات ہے, اس کو فیڈر مت دیجیے اتنا زیادہ. 5 سال تک کے جو بچے ہیں ان کے لیے 2 کپ سے 3 کپ تک کی ریکوائرمنٹ ہے, اس سے زیادہ کی ضرورت ہی نہیں. اور فیڈر تو آپ کو 1 سال 1.5 سال کے بعد دینا ہی نہیں چاہیے, آپ کو کپس پہ آ جانا چاہیے. 1 سال کے بعد ریکمنڈیشن ہے کہ بچے کو کپ سے پلائیں. تو دودھ بہت زیادہ نہیں لینا چاہیے. لیکن اگر آپ کا بچہ آپ کو یہ تنگ کر رہا ہے کہ جو مجھے دودھ نہیں پسند, ذائقہ نہیں پسند, یہ والی باتیں, تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے کہیں یا تو آپ دودھ میں چینی ڈال کے پلاتے رہے, یا پھر آپ نے اس کے فلیور نہیں ڈیولپ کیا, یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بچے نیچرلی بھی نہیں پسند کرتے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو دودھ ایسا پلانا ہی ضروری ہے, آپ اس کو مختلف فارمز میں بھی دے سکتے ہیں. دہی بھی دی جا سکتی ہے, آپ اس کی کوئی اسمودی فروٹ کے ساتھ بنا کے, لیکن یہ آپ کو ڈیفینیٹلی پہلے سے بچے کے فلیورز تھوڑے سے ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں. ہاں, تو دودھ بہت زیادہ نہیں لینا ہوتا, لیکن ہم مختلف فارمز میں بھی اس کو لے سکتے ہیں, کسی ریسیپی میں بھی لے سکتے ہیں. اور جو کولڈ ڈرنکس جو بچے بہت زیادہ شوق سے پیتے ہیں, وہ ان کی کیا کہیں گی آپ؟ بہت غلط بات ہے, کولڈ ڈرنکس نہیں دینی چاہیے. کولڈ ڈرنکس میں سب سے زیادہ جو نقصان دہ چیز ہے کہ وہ بے تحاشا چینی ہے. تو اتنی جب وہ گروتھ کے بچوں کا اتنا فیز ہے کہ جب ان کو کیلشیم رچ بیوریجز کی ضرورت ہے, جب ان کو پروٹین کی ضرورت ہے, تو آپ ان کو ایک ایسا کانسنٹریٹڈ سا پانی پلائے جا رہے ہیں جس کے اندر چینی چینی چینی, تو آپ ان کے فلیورز جو ہیں وہ خراب کر رہے ہیں. آپ ان کو دودھ نہیں پیئیں گے. پھر وہ جب بچہ وہ گلاس بھر کے صبح دوپہر شام وہ پیتا ہے کوک یا پھر کوئی بھی اس طرح کی ڈرنک پیتا ہے, بوتلیں جو ہوتی ہیں, تو پھر وہ دودھ کی طرف نہیں آئے گا, اس کو نہیں اچھا لگے گا, وہ پھیکا سا لگے گا. تو اس لیے ریسرچز یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ جو لوگ زیادہ ڈرنکس پیتے ہیں وہ پھر دودھ نہیں پیتے, جس کی وجہ سے پھر ان کی بونز ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بالکل غلط بات ہے. چھوٹے بچوں کو پلیز بالکل بھی بوتل نہ دیں. بڑے ہو کے تو انہوں نے باغی ہوئی, انہوں نے اپنی مرضی چلانی ہے, بوتلیں پینی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے جی, شفا علی ہمارے ساتھ موجود تھی, کلینکل نیوٹریشنسٹ ہیں. شفا, بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کا, آپ یہاں پر آئی ہیں اور بچوں کی غذا کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ غذائی قلت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے بچوں میں, اور ان کی ڈائٹ کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. جناب, آج کے شو کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے. امید کرتی ہوں کہ آج کا شو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج پر جا کر. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ٹاپکس کے ساتھ, نئی چیزوں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.